इमाम al-मशारिक़ वल-मग़ारिब सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शहादत भी है, और हसनैन करीमैन की नानी जान हज़रत बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा का विसाल भी माह रमज़ान में है। तो इस हवाले से वक्त जो है क्योंकि बिल्कुल मुख्तसर है, इफ्तारी का वक्त करीब है, बिला तमहीद जो पहली बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की मजलिस से बात सुन के घर आए। आप जब घर पहुँचे तो आपके चेहरे पर कुछ तग़य्युरात थे, कुछ आसार ऐसे थे कि सैयदा ज़हरा पाक ने जाना कि कोई दिल हज़रत अली, कोई बात हज़रत अली के दिल में खटक रही है। आपने पूछा कि ऐ मेरे सरताज बताओ आज बाबा की मजलिस से क्या बात सुन के आए हो, आपने कौन सी बात सुनी, क्या बात सुना है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ऐ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, आज हुजूर की मजलिस में सुलेमान नबी की बेटी और उनके दामाद का तज़किरा हुआ है। सुभान अल्लाह, सारे कह दे मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे, तवज्जो रखे, और एक बार फिर कह दे सुभान अल्लाह। तो कहा सुलेमान नबी का और उनकी बेटी और दामाद का तज़किरा था। बीबी ज़हरा पाक ने पूछा फिर क्या बात हुई है? कहा मैंने हुजूर की जुबान से सुना है कि जब सुलेमान नबी की बेटी की शादी हुई तो जो बेटी ने जूते पहने उसमें भी मोती जड़े हुए थे, और जो दामाद ने ताज पहना उसमें भी हीरे जड़े हुए थे। अब सैयदा ज़हरा पाक के दिल में ख्याल आया, एक वो नबी और उनकी बेटी और उनका दामाद जिनकी जूतियों में हीरे जड़े हुए हों, और एक हम नबी दामाद जो तकियां चला चला के हाथों में छाले पड़ जाएं। तो सैयदा ज़हरा पाक ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मालिक मैं तो तेरी तकदीर पे राजी हूँ और है अली भी राजी, पर कोई ऐसा सबब बना कि इस हकीकत का इल्म अली के सामने वाज़ेह हो जाए। सुभान अल्लाह, सारे कह दे तो मेहरबानी। अब ये दुआ मांगते मांगते सैयदा ज़हरा पाक भी महवे ख्वाब हुई, हजरत अली पाक भी सोए। अभी रात आधी हुई थी, हजरत अली पाक उठे और कहा ज़हरा उठो, मैंने जो ख्वाब देखा है तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। सैयदा पाक उठ के बैठी, अली क्या ख्वाब देखा? कहा बस अभी जब सोया हूँ तो मैंने ख्वाब में जन्नत को देखा है। फिर मैंने अर्ज किया है अल्लाह जन्नत में सबसे हसी महल दिखा, फिर जन्नत का सबसे सोना महल मुझे दिखाया गया। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो लिखा था हाजा बैतुल फातिमा बिन्त मुहम्मदिन, ए आने वाले ये नबीज़ादी ज़हरा का घर है। कहते दरबान थे, मैंने इजाजत मांगी, कहा जनाब आइए। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा तख्त बिछा हुआ है, और ए फातिमा ज़हरा तू उस तख्त पर जलवागर है, और तेरे दाएं बाएं जन्नत की हूरे खात्मा बन के खिदमत के लिए खड़ी है। और मैंने जब देखा तेरी बिल्कुल पुश्त के पीछे हाथ बांधे खादमा खड़ी थी जो आम नुकरानियों से हट कर थी। उसकी वज़ाकता, उसका हुस्न जमाल, उसके खद्दो खाल, उसकी रानाई, उसकी गुफ्तार और उसके मामलात हूरों से अलग थे। तो मैंने पूछा ये दाएं वाली तो हूरे हैं, ये बाएं वाली तो हूरे हैं, और ये जो पुश्त के पीछे हाथ बांधे ये नौकर बन के खड़ी है सैयदा ज़हरा की, इसका तारुफ करवाइए। तो मुझे बताया गया ए अली ये जो जन्नत में हसनैन की अम्मी की खात्मा बन के खड़ी है ये सुलेमान नबी की बेटी है, जिसका तज़किरा हुजूर की बारगाह से सुन के आए थे। हज़रत गिरामी कद्र सैयदा तय्यबा ताहिरा, यकीनन आपका यही मकाम और मर्तबा है कि वो सारे साबका जो सल्तनत करके गुजरे हैं जन्नत में इल्तिजा करेंगे। अगर नबी ज़ादी ज़हरा के दर के नौकर बनने का शर्फ मिल जाए तो वो कहीं आला की बात है। कद्र ये सारा घराना ही ऐसे है। तो यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु, बिल्कुल मैं सीधी सादी बात आपको अर्ज करूं कि जो बंदा किसी सहीहुल नसब और सहीहुल अकीदा सैयद ज़ादे का चेहरा देख ले,
اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہیں۔ اس پر جلدی جلدی دلیل دیتا جاؤں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کو دیکھا پکا جنتی ہے، جس نے میرا روزہ تک کا پکا جنتی ہے، مرے گا ایمان پہ، میں قیامت کے دن ہاتھ تھام کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ میں اس حدیث کا دامن تھام کے عرض کیا کرتا ہوں، جس قبر کے نیچے نبی آرام کرے، نبی کے جسم کے اوپر گنبد بنے، جسم کے اوپر بننے والے گنبد کو تکنے والا جنتی ہے۔ تو جس بدن میں محمد کا خون ہو اس چہرے کو تکنے والا بھی جنتی ہوا کرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختصر حدیث کا جملہ ہے، حضور نے فرمایا ارکبوا محمدًا فی آلہ، فرمایا اے زمانے والو، جب تمہاری نظر کسی سید زادے پر پڑے اس کا وجود نہ دیکھنا، اس کے جسم میں محمد کا خون دیکھنا۔ گرامی قدر، حضور کی جتنی آل ہے اس ساری آل کے اندر میرے پاک نبی کا عکس ہوتا ہے، میرے پاک نبی کا جمال ہوتا ہے، کسی کے اندر واضح ہوتا ہے، کسی کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ میں جلدی جلدی ایک نئی بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ ساری زندگی روتے تھے حضور کے فراق میں، اور ہر وقت آپ روتے تھے اور دعا یہ کرتے تھے کیا ہی اچھا ہوتا میرے نانا مجھے ملتے اور میرے نانا کی مجھے زیارت ہوتی اور میں ان کے ساتھ رہتا۔ ایک مرتبہ جب حضرت امام حسین پاک کی شادی ہوگی تو شادی ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور حضور علیہ السلام نے خواب میں آ کے کہا، اے بیٹے حسین رویا نہ کر، اب اللہ تجھے بیٹا دے گا جس کی ساری شکل مجھ مصطفیٰ جیسی، اب نہ رویا کر۔ حضرت امام علی مقام اگلے ہی دن خواب میں اٹھے، اہل خانہ کو جمع کیا، فرمایا مبارک ہو۔ کہنے لگے کس بات کی؟ کہا اللہ بیٹا دے گا اور وہ بیٹا ساری شکل ہمارے نانا جیسی ہوگا۔ اونچی بول چھڑو یار، سبحان اللہ، بڑی مہربانی آپ کی۔ کہا ساری شکل میرے نانا جیسی ہوگی۔ سارے خاندان میں خوشیوں کی لہر اٹھ گئی کہ اللہ دے گا بھی بیٹا، یہ بھی خوشی والی بات ہے، اور پھر شکل حضور کی ہوگا، یہ بھی بڑی خوشی والی بات ہے۔ چند دن گزرے، چند مہینے، مدت پوری ہوئی، اللہ نے حضرت علی اکبر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، حضرت علی اکبر پاک اللہ نے عطا فرمائے، اور ہمارے امام بریلی کے تاجدار نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ہمارا جو عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیدہ زہرا پاک تک، اور سیدہ زہرا پاک سے لے کر حضرت امام مہدی پاک تک، اور حضرت امام مہدی پاک سے لے کر قیامت تک گلشن محمد کا ہر پھول نورانی ہے۔ حضرت علی اکبر پیدا ہوئے، کوئی کہتا زلف حضور جیسی ہے، کوئی کہتا آنکھیں حضور جیسی ہے، کوئی کہتا جناب بندہ خد و خال حضور جیسے ہے، کوئی کہتا پیشانی حضور جیسی ہے، اور جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوا تھا وہ کہتے کس کس بات کو کہو گے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک سارا حضور جیسا ہے۔ اللہ سے گرامی قدر، دن گزرتے گئے اور حضرت علی اکبر پاک آپ جوان ہوتے گئے۔ جب آپ کی مس پھوٹنے لگی تو اس دور میں ایک دیہات کا رہنے والا شخص تھا جس نے لوگوں سے حضور کے حسن کے تذکرے سن رکھے تھے، سنا ہوا تھا کہ حضور اتنے سونے ہیں، حضور اتنے خوبصورت ہیں، حضور اتنے حسین و جمیل ہیں۔ وہ دیہاتی پوچھا کرتا یار کوئی حضور کی شکل جیسی شکل ہی دکھا دو۔ جب مدینے میں حضرت علی اکبر جوانی میں قدم رکھنے لگے، کسی شخص نے اس دیہاتی سے کہا پریشان نہ ہو، چلا جا مدینے میں بنو ہاشم کا محلہ پوچھ لے، حسین کا گھر پوچھ لے، پھر دروازہ کھٹکھٹانا، ایک لال آئے گا، نام علی اکبر ہوگا، بس اس کے چہرے پہ آنکھیں ٹکانا، یوں سمجھنا شکل اس کی ہے، حسن مصطفیٰ کا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے گرامی قدر، وہ دیہاتی اس آرزو کے ساتھ چلا اور مدینہ شریف میں پہنچا، حضرت امام حسین پاک سے ملاقات کی اور کہا جناب بڑی تمنا ہے حضور کو دیکھنے کی، مجھے پتہ چلا ہے آپ کے صاحبزادے کی شکل حضور جیسی ہے، تو مجھے دکھائیے۔ حضرت گرامی قدر حضرت امام حسین پاک گھر لے گئے اور آپ نے جا کے اس کو مہمان خانے میں بٹھایا اور حضرت علی اکبر پاک کو بلایا۔ حضرت علی اکبر پاک جب تشریف لائے
اس دیہاتی نے پہلی نظر چہرے پر ڈالی تو گر کے بے ہوش ہو گیا، گرا اور گر کے بے ہوش ہو گیا، ہوش اڑ گئے، تڑپا وہ ماہی بسمل کی طرح جناب، تڑپتے تڑپتے دیر گزر گئی اور بڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا، چیخیں مار مار کر رو رہا ہے۔ تو کسی اس نے کہا لوگوں سے، اس نے کہا میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جس کی پشت میں علی اکبر اتنا سونا ہے وہ محمد کتنے سونے ہوں گے۔ تو کسی شخص نے کہا یہ نہ کہے کہ یہ اتنا ہے تو وہ کتنے ہوں گے، یہاں اتنے کتنے کی بات نہیں، جتنے وہ تھے اتنا یہ ہے، اور جتنا یہ ہے اتنے ہی وہ سونے تھے۔ حضرت گرامی قدر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور اس دیہاتی سے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، میں سادات سے ہاتھ جوڑ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے یہاں یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، بہرکاف آ گئی تو میں یہ روایت پوری کر کے ہی چھوڑوں گا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اس دیہاتی سے پوچھتے ہیں کہ اے دیہاتی یہ بتا، اگر اللہ تجھے ایسا بیٹا دے تو کیا کرے گا؟ جیسا میرا بیٹا علی اکبر ہے، اگر اللہ تجھے ایسا بیٹا دے تو کیا کرے گا؟ اس نے اسے کچھ نہ سوجھا، اس نے کہا اگر اللہ مجھے ایسا بیٹا دے میں تو اس کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا، میں اس کے بدن میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا، اگر اللہ مجھے ایسا بیٹا دے میں اس کے بدن میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کہا پھر ہمارے صبر کو بھی دیکھ، ہمارے اوپر یہ وقت آئے گا ہم 3 دن کے پیاسے ہوں گے، میدان کربلا ہوگا، مدینے سے دور ہوں گے اور لاشوں کے ڈھیر ہوں گے، اور یہی شکل مصطفیٰ میرے سامنے ہوگا اور اس کے ماتھے پہ خنجر ہوگا اور حسین اپنے ہاتھ سے خنجر کھینچ رہا ہوگا۔ ہمارے حوصلے بھی دیکھ، حضرت گرامی قدر کہا ارکبوا محمد فی آلہ، اے زمانے والو اگر تم حضور کی آل کو دیکھو ان کے وجود کو نہ دیکھا کرو، ان کی پیشانی میں چمکتا ہوا نور محمد دیکھا کرو۔ میں تو کہا کرتا ہوں اگر آنکھ شمر والی ہو تو علی اکبر میں بھی کچھ نہیں نظر آتا، اور اگر آنکھ کسی میسم تمار کی ہو اسے 14 صدیوں بعد بھی سیدوں کے چہرے میں کہیں علی نظر آتے ہیں، کہیں نبی نظر آتے ہیں۔ اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ میں کل جب جنازہ پڑھا رہا تھا تو میں نے ایک جملہ کہا، اس کی وضاحت کے طور پر میں ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مرنے والے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ زندہ لوگوں کی وجہ سے ان کی بخشش ہوتی ہے، اور کچھ مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کی وجہ سے اللہ زندہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بولو سارے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور عربی زبان کی کتاب میں لکھتے ہیں، اور یہ امام سیوطی وہ ہیں جن کو 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ حضرت امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی تھی، سید زادی تھی اور نیک پاک باز تھی، بڑی متقیہ تھی، اور اس بی بی کے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا جو کفن چوری کرتا تھا، معاذ اللہ کفن چوری کرتا تھا۔ جب اس بی بی پاک کا وقت وصال آیا اس نے کفن چور کو بلایا اور کہا بتاؤ کفن چوری کر کے کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی میں 2 روپے کا بیچتا ہوں۔ بی بی جی نے 2000 روپے دیے، کہا 2 روپے چھوڑ میں 2000 دیتی ہوں، زہرا پاک کی سنت میں عمل کرتی ہوں، کبھی میں نے چہرے سے برقع نہیں اتارا، مجھے قبر میں بے پرد نہ کرنا، میرا کفن نہ چوری کرنا، میں یہ 2000 پہلے ہی دے کے جا رہی ہوں۔ حضرت گرامی قدر 2000 لے کے کفن چور گھر پہنچا، پیچھے سے اعلان ہوا وہ بی بی جی فوت ہو گئی ہے، نیت کا وقت تھا، نیت خراب ہو گئی، اس نے جناب جنازہ پڑھا بی بی پاک کا، اور جنازہ پڑھ کے قبر کی جگہ دیکھی، اور آدھی رات کے بعد اس نے قبر کھودی۔ اس سے پہلے کہ ہاتھ اندر داخل کرتا اس سید زادی کی قبر سے آواز آئی، او جنتی، جنتی ہو کے جنتی کا کفن اتارتے ہو؟ سید زادی کی قبر سے آواز آئی کہ او جنتی، تم جنتی ہو کے جنتی کا کفن اتارتے ہو؟ وہ پیچھے ہٹا، ڈر گیا، سہما، اور اس نے کہا بی بی جی آپ تو جنتی ہیں، میں کیسے جنتی ہو گیا ہوں کہ 2000 لے کر بھی میں کفن چوری کرنے آ گیا ہوں، میں کیسے جنتی ہوں؟ بی بی پاک نے کہا جب وقت وصال آیا مجھ سے اللہ نے پوچھا ساری زندگی
میری مرضی کے مطابق تھی. اے میری بندی اب بتا تیری مرضی کیا ہے. تو دم آخر میرے منہ سے نکلا اللہ جو میرا جنازہ پڑھے اسے جنتی بنا دینا. تو نے جنازہ پڑھا تھا اللہ نے جنتی کر دیا ہے. امام سیوطی لکھتے ہیں زمانے نے دیکھا اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے مقام ولایت نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحومہ سید دادی کے صدقے ہم سب کے احوال پہ کرم فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.